बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हमना हाशमी व्लॉग्स। हमना हाशमी नाज़रीन आज मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल खान न्याज़ी, जो कि रोही टेलीविज़न पर प्रोग्राम करते हैं। और हम बात करेंगे आज 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आए हैं, उनकी तकरीर के हवाले से और उनकी आने से नून लीग की जो सियासत है वो कितनी मजबूत होगी और सियासत पर ओवरऑल क्या असरात होंगे। इस पर बात करने के लिए आज बिलाल खान न्याज़ी साहब से हमने टाइम भी है, तो इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि पहले तो बिलाल ये बताइएगा कि आपको ओवरऑल उनकी तकरीर कैसी लगी। अगर मियाँ साहब की स्पीच के हवाले से बात करें तो मियाँ साहब की स्पीच में जो उनका बयानिया था वो काफ़ी कमज़ोर हमें नज़र आया, क्योंकि मियाँ साहब ने पिछले कुछ अरसे से जब से उनको नाअहल किया गया तो एक बयानिया अपनाया जिसमें वोट को इज़्ज़त दो की बात की गई, जिसमें मुझे क्यों निकाला गया की बात की गई। इस बार जो था उन्होंने जिक्र ज़रूर किया कि यार मुझे क्यों निकाला, लेकिन वो साथ बार बार सफाई देते नजर आ रहे थे कि मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मैंने सबको माफ़ कर दिया है। साथ उन्होंने एक सुप्रीटेंडेंट जेल का भी जिक्र किया कि जिसने उनकी बात नहीं कराई थी जब उनकी बेगम मुहतरमा जब अदालत में थी और उनकी वफ़ात हुई, तो वो बार बार कह रहे थे कि मुझे याद है कि उसने मेरी बात नहीं कराई। मतलब कि मियाँ नवाज शरीफ को याद है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ, और उसने कहा कि वो सुप्रीटेंडेंट जेल सुन रहा होगा वो बात, लेकिन उसके बाद जिन्होंने इनके साथ ऐसा किया, क्योंकि वो जनरल बाजवा का बार बार नाम लेते थे, जनरल फैज़ का नाम लेते थे, वो ये सारा बयानिया भूल चुके थे। वो एक बुज़ुर्ग इंसान, जो एक बुज़ुर्ग सियासतदान जो कि अब बगैर किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, वो इस तरह की स्पीच थी। उन्होंने आखिर में दुआएं कराना शुरू कर दी, उन्होंने वालिदैन के लिए दुआएं कराई, बच्चों के लिए दुआएं कराई, नौजवानों के लिए दुआएं कराई। तो ऐसे लग रहा था कि मियाँ साहब तब्दील हो चुके हैं। मियाँ साहब ज़रूर आए पाकिस्तान में हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि उनको वज़ीर-ए-आज़म अगर बना भी दिया जाए तो वो इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे। आपने शायद एक चीज़ नोट की हो कि नवाज शरीफ साहब एक बार एक लफ्ज़ यूज़ कर रहे थे कि मुझे जब मौका मिला, तो मेरे ख्याल में जब एक पॉलिटिशियन है, आवाम हुकूमत देती है, तो वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। जी मैं कह सकता हूँ कि जब मुझे मौका मिला तो मैंने ये शो किया था। जी मैं कह सकता हूँ कि मुझे इदारे ने मौका दिया था। जब मैं अपनी स्किल के ज़रिए अपने काम के ज़रिए आ गया हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे मौका मिला। मैं ये कहूँगा कि यार जब मैं ये काम कर रहा था, जब आप लोगों ने मुझ पर एतमाद किया, तब मैंने आपके लिए ये किया। तो वो जब जी लफ्ज़ यूज़ कर रहे थे तो उस माइंड में आ रहा था कि शायद उन्हें शुरू से इस बात का अंदाज़ा है कि मुझे मौका मिलता है तो मुझे मौका दिया जाता है। मौका मिलने का ये है कि मुझे कोई मौका फराहम करता है जिसके ज़रिए मैं आता हूँ, और वो उसका मुखातिब आवाम नहीं थे। और वो अभी भी ये कह रहे थे कि मुझे अगर मौका मिला तो मैं आवाम की खिदमत करूँगा और मैं मुल्क के लिए इसको एशियन टाइगर बनाऊँगा, मैं इसके लिए ये करूँगा। लेकिन वो ये अल्फाज कह रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक दर्द भी था, उनकी आवाज़ में एक जो रोने वाले अल्फाज होते हैं वो थे। उन्होंने जिस तरह अपना कहा कि मेरे दिल पर ऐसे जख्म है कि मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे साथ क्या किया गया, मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने इस मुल्क के साथ ऐसा क्या किया था जिसकी मुझे सज़ा दी गई। तो वो गिले शिकवे कर रहे थे, उनकी पूरी स्पीच में गिले शिकवे थे, लेकिन वो उनके पास हम कह सकते हैं शायद इतनी हिम्मत नहीं वो बांध रहे थे कि वो नाम ले सकते। लेकिन सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी मियाँ नवाज शरीफ की स्पीच की, कि उन्होंने किसी पॉलिटिशियन में तनकीद नहीं की। उन्होंने जिम्मेदार ठहराया उन लोगों को जिन्होंने उनकी हुकूमत ख़त्म कराने में किरदार अदा किया। खटपुतलियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया उन्होंने, कि जो नून लीग का बयानिया देखते हैं वो कहते हैं लाडला, उसके अलावा इमरान खान को तनकीद करते हैं। तो नवाज शरीफ ने इमरान खान को तनकीद नहीं की, नवाज शरीफ ने मुशर्रफ का नाम नहीं लिया लेकिन मुशर्रफ पर तनकीद की। नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया लेकिन जनरल बाजवा पर तनकीद की। नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया लेकिन उसने इनडायरेक्ट कहा कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, मैं तो ये काम कर रहा था, मुझे निकाल दिया गया। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि उनकी जो फ्लाइट थी उम्मीद पाकिस्तान का उसको नाम दिया गया था, तो लेकिन ओवरऑल देखें कि वो नाइंसाफ़ी में बात करते रहे, आपने बहुत डिस्कशन भी इस पर कर दी है, लेकिन एक फ्लाइट इस तरह से और फिर लोगों के से आके खिताब कर रहे हैं, इतना बड़ा मजमा है, तो उसमें आप सिर्फ मतलब शिकायत और नाइंसाफ़ियों की बात कर रहे हैं। इस बारे में उम्मीद पाकिस्तान फ्लाइट, एक तो मीडिया ने इतनी ज़्यादा हाइक्रेट बनती भी थी, क्योंकि एक वज़ीर-ए-आज़म जो मुल्क का 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहा हो और वो उस हालात में वापस आ रहा हो कि जब हमें नज़र आ रहा हो कि पूरी जमात को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया गया, साइड लाइन कर दिया गया, और फिर मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, तो उसको उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया। जब मुल्क में डिफ़ॉल्ट है का ख़तरा मंडला रहा हो, जब मुल्क को कोई कर्जा देने को तैयार ना हो, जब अवाम पे टैक्सेस हों, तो उन्होंने एक टर्म अच्छी यूज़ की जिसको उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया। लेकिन लोगों की तवक्कुआत, मेन चीज़ है कि वो जब अपने लीडर को, अपने प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं बोलता हुआ,
ان کا جب بیانیہ سنتے ہیں تو پرابلم اس وقت انہیں خوشی ہوتی ہے کہ یہ امید پاکستان کی بات کر رہے ہیں یا پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی جان اگر مجھے موقع ملا, اگر مجھے آپ لوگ نے کام کرنے دیا تو میں آپ کے یہ ملک کے لیے کروں گا. وہ تو شاید کچھ سی بھی جمع کرا رہے تھے, وہ تو شاید اس طرح گفتگو کر رہے تھے کہ لگ ایسا نہیں رہا تھا کہ وہ کسی کو عوام جمہور کی جب بات کرتے ہیں, جمہور کی جب پاور ہوتی ہے ووٹ کے ساتھ کی, وہ عوام کے ساتھ ہوتی ہے. پھر آپ کسی کی منت نہیں کر رہے تھے, پھر آپ کے بولنے کا انداز الگ تھا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کو پتہ ہو کہ عوام کے ووٹوں کی حیثیت نہیں ہوتی تو پھر آپ ریکویسٹ اس میں تو بہرحال آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا. ہم عوام کی جو بات ہے وہ تو خیر پیچھے ہی چھوڑ دیں. ہمارے خیر پاکستان میں ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں ووٹ کو عزت ہو کا نعرہ صرف اس وقت تک لگایا جاتا ہے جب تک شیئر نہیں ملتا. جب شیئر ملنے کی بات ہو جائے تو اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے. لیکن اس بار جو مجھے امید نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس بار شاید لگتا ہے نواز شریف کی آمد کے بعد کوئی جماعت کھٹ پتلی نہ بنے. اگر کوئی جماعت اپنا شیئر مانگے گی تو وہ اچھا خاصا مانگے گی. وہ یہ نہیں ہے کہ ہم پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے جس طرح شہباز شریف صاحب نے کام کیا, اس طرح انور الحق کا کر کام کر رہے ہیں. اگر اب کوئی شیئر مانگے گا تو وہ اپنا اچھا خاصا حصہ مانگے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اچھا خاصا اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے نہیں ہوگا, اس کا فائدہ یقیناً عوام تک بھی جائے گا. جب ایک پارٹی کا لیڈر بات کرے گا کہ یار مجھے یہ کام کرنے کی اجازت دی جائے, یہ پالیسی بنانے کی اجازت دی جائے, تو لازمی بات اس کے بینیفٹ بھی عوام کو ملیں گے, نہ کہ اس کی ذات کو ملیں گے. اچھا, یہ آپ نے موقع کی بات کی, مجھے موقع ملا تو اس میں ہمیشہ سے نون لیگ کا جو وہ ہے نعرہ رہا ہے وہ تو عزت دوں گا, تو پھر اس میں تو یہ بہت ہی ڈفرینٹ چیزیں ہو جاتی ہیں. اچھا, جو نواز شریف کا نعرہ ہمیشہ سے نہیں رہا ووٹ کے صدروں کا, یہ 2018 کے بعد یہ نعرہ وہ دھاندلی والی ہاں, کیونکہ جب 90s میں نواز شریف صاحب آئے, 80s میں نواز شریف آئے, جب بھی ہم تاریخ کے جو استاد ہیں تاریخ کتابیں پڑھتے ہیں یا استادوں سے ملتے ہیں تو وہ یہی بات بتاتے ہیں جو اس دور میں ایکٹیو لوگ تھے. جس سے آج ہم بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف کی آمد کی بات کریں کیونکہ ہم نے چیزیں دیکھی, لوگوں سے ملے. تو جو لوگ 80s میں تھے ان لوگوں سے جب میری ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کا تو نام ہی نہیں تھا. ملتان کے ایک سابق ایم پی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے پاس میں گیا اور اس وقت ایک موٹر سائیکل کے لیے لون دیا جاتا تھا اور میں ڈپٹی میئر تھا ملتان کا. تو جب میں ان سے ملنے گیا تو میں نے کہا کہ یار یہ لون ہم نے لینا ہے, میرا ایک بند ہے تو پلیز آپ نا اس پہ سائن کر دیں. وہ اس وقت وزیر خزانہ تھے پنجاب کے ضیاء الحق کی حکومت میں. تو نواز شریف نے وہ شخص یہ کہتے ہیں سابق ایم پی ہے ملتان کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے مجھے کہا کہ مجھے یار ملتان میں انٹروڈیوس کراؤ. تو پھر میں نے ملتان کے ضلع کونسل ہال میں نواز شریف کے لیے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا, اس میں میں نے سارے یو سی چیئرمینس کو بلایا اور میں نے پہلا ملتان میں انویٹیشن میں نے دیا تھا. تو نواز شریف کو بیسیکلی اگر ہم شروع سے بات کریں تو وہ بہت بڑے سیاسی نام نہیں تھے, لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو سپورٹ ملتی رہی تو وہ اقتدار کے حوالوں تک پہنچے. اس کے بعد بار بار پرائم منسٹر بنے اور بار بار نکالے جاتے رہے. تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پہلے نہیں تھا. پھر جب 18 میں نواز شریف ایک مضبوط وزیر اعظم پہلے رہے, 13 میں جب انہیں 2/3 میجورٹی ملی تب انہیں بلیو ہوا کہ آج بات تو میں اپنے شاید بازوؤں پر آیا ہوں. تو اس کے بعد جب ان کے ساتھ ایک ناانصافی ہوئی جو وہ یہ کہتے ہیں, اس کا انہیں گلہ رہتا ہے کہ یار 3 بار پرائم منسٹر رہا اور 3 بار مجھے نکال دیا گیا بغیر کسی ریزن کے. لیکن مخالفین تنقید کرتے ہیں کہ جو نون لیگ ہے وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ پر آتی ہے. تو کچھ حد تک یہ تنقید بجا بھی ہے. لیکن نواز شریف کو تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے. نہیں جی, اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو سلوگن ہے جب مشرف کا دور آیا تو اس وقت شروع ہوا, اور اس کے بعد جب دوبارہ سے وہ تیسری بار پرائم منسٹر بنے تو اس وقت. لیکن وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو ان کو اس لیے بھی نہیں کہا جاتا, یا اس لیے اسی وجہ سے تو اس تقریر پر تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ کریٹ کیا. ملک کے لیے اچھی بات ہے, ملک کے لیے قومی اداروں پر تنقید نہیں کرنی چاہیے, لیکن آپ نے رو کے لوگوں کو بتایا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی, میں ان کی بیٹی نے کافی زیادہ تنقید کی. اس کے بعد یکدم بیانیہ چینج ہو گیا. جن لوگوں نے اس وقت جیلوں میں گئے اس وجہ سے, جن لوگوں پر FIRs ہوئی, جن لوگوں نے سزائیں کاٹیں اسی وجہ سے کہ میاں صاحب نے یہ سلوگن لگایا, تو آج وہ کس کو منہ دکھائیں گے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے, ہمیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا تھا, ہمیں جھوٹا بیانیہ. اگر میاں صاحب اس وقت ہی کہہ دیتے, فرض کیا عمران خان اب بات کرتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, عوام کی بات کرتے ہیں, اور کل وہ جیل سے باہر آتے ہیں
کہتے ہیں نہیں بھائی وہ تو ایک ہمیں غلط فہمی تھی. تو ہزاروں لوگ جیلوں میں کس لیے گئے؟ تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ پھر وہ سیاسی لیڈرشپ ذمہ دار ہے کہ جنہوں نے یا تو پھر قومی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا تو اس میں سزا ملنی چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے پروپیگنڈا نہیں کیا, ہم نے سچ کے بات کی, تو پھر بھائی آج کیا ہو گیا کہ آج کو پیچھے ہٹ گیا ہو, تو پھر ڈٹ کے کھڑے رہو. تو ہمارے یہاں جو ہماری سیاسی جماعتیں یکدم اپنا بیانیہ اپنا نظریہ چینج کرتے ہیں تو لوگ اسے اعتماد نہیں کرتے. آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں ہمارا قیام کیوں ووٹ دینے جائے, اسی وجہ سے نہیں دینے جاتے کہ سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں لیڈرز ہیں وہ اینڈ ٹائم پہ بھاگ جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. تو اس وجہ سے تنقید ہوتی ہے, اس لیے لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے سیاست میں, اس لیے لوگ تنقید کرتے ہیں. اب تو خیر انٹرسٹ لیتے ہیں. جب آپ اسٹوڈنٹ تھی آپ کو یاد ہو 2008 کا الیکشن ہوا تھا تو آپ کو کتنا انٹرسٹ تھا؟ 2013 کے الیکشن میں کتنا انٹرسٹ تھا؟ 2008 میں تو ہم بچے ہی نہیں, 2013 کے آج کل تو بچے بھی ایکٹیو ہیں نا, آج کل تو بچے بھی سیاست کی بات کرتے نظر آتے ہیں. اس وقت ہمارے گھر میں ڈسکشن ہی نہیں ہوتی تھی. تو اب کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جس پارٹی کو سپورٹ کریں وہ جو پارٹی کا ہیڈ ہے وہ عوام کی بات کرے گا, چاہے وہ جس جماعت کا بھی ہو. لیکن جب پارٹی کا ہیڈ کمپرومائز ہو جائے تو پھر لوگوں کا اعتماد ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم بھی اپنے کام سے کام رکھیں, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں, اور پھر جب ان کو شیئر مل جاتی ہے ہمیں بھول جائیں. بیانات اور بیانیے تو سیاسی جماعتوں کے بدلتے رہتے ہیں. ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ سیاست ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانی سیاست, ملکی سیاست, وہ ہمیں اس وقت جشن میں بھی نظر آئی جو حمزہ شہباز اور مریم نواز کھڑے تھے ساتھ میں, اور نواز شریف کی اب ایج 70+ تو ہے, عمران خان بھی, مطلب جتنے بھی ہم دیکھیں 3 بڑی جماعتوں کے جو سربراہ ہیں وہ 60s میں ہیں, کچھ 70s میں ہیں. تو کیا اب آپ کو نہیں لگتا کہ خاندانی سیاست اور ان جو کہ بزرگ سیاستدان ہیں ان کو ہٹا کر اب کوئی نوجوان جو لیڈرشپ ہے, نوجوانوں کو موقع ملنا چاہیے؟ اس بارے میں جو آپ نے جو ذکر کیا وہ جب میں بھی اسپیچ دیکھ رہا تھا, اسپیچ سے پہلے جب میاں صاحب اسٹیج پہ آ کے کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ میں نے بیٹھا نہیں ہے, وہ اسٹیج پہ رکے اپنے ڈیسک پہ رکے, تو ان کے ساتھ ان کے پیچھے مریم نواز صاحبہ تھی, ساتھ ان کے بھائی شہباز شریف صاحب تھے, ان کے پیچھے ان کے بیٹے فرزند انجمن میاں حمزہ شہباز شریف صاحب تھے. وہ کوئی اتنا پازیٹیو میسیج نہیں تھا. وہ جو عام دیکھنے والے ہیں, جو میں دیکھ رہا تھا یا باقی لوگ دیکھ رہے تھے, انہیں یہ لگ رہا تھا کسی کیا میسیج دیا جا رہا ہے پبلک کو, کیا کوئی یہاں پہ سلطنت قائم ہونے والی ہے جس میں ایک بادشاہ. اس وقت آپ اگر دیکھیں تو شاہد خاقان عباسی, ساج رفیق, بڑے سارے پنجاب کے اور سینٹر کے جو کہ MPs کے وزیر رہے ہیں اپنے ٹائم میں, وہ بھی تھے, لیکن ان کے ساتھ نہیں. سینیٹر جو خاقان عباسی تھے وہ جلسے میں نہیں آئے تھے. ہاں ساج رفیق نے اسٹیج سنبھالا ہوا تھا, رانا سنولا موجود تھے, احسن اقبال موجود تھے. آخر میں رانا سنولا کا ذکر ضرور کیا, ساج رفیق کا بھی ذکر کیا, لیکن وہ جو چار اشخاص ایک اسٹیج پر کھڑے تھے اور اس میں سمجھ نہیں رہے تھے وہ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں. کیا اس کے علاوہ نون لیگ کے پاس کوئی قیادت نہیں ہے؟ کیا یہ میسیج دینا چاہ رہے تھے کہ ہم 2 بھائی اکٹھے ہیں, کہ نون و شین کا کنسیپٹ نہیں ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ میسیج دے رہا ہوں پاورفل حلقوں کو کہ ہم 2 اکٹھے ہیں, ہمیں وہ نہیں کیا جا سکتا, الگ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو ایک عام آدمی ہے اس کا اس یہ کنسرن نہیں ہے کہ نون شین اکٹھی ہو گئی ہے, اس کا کنسرن یہ ہے کہ جو ہمارے نمائندے ہیں ان کی کہاں جگہ ہے, کیا ان کی جگہ باہر کرسیوں پہ ہے؟ اس کے علاوہ جو مرکزی لوگ ہیں وہ یہ تو ہاں جب شاہ سلمان آتے ہیں, محمد بن سلمان آتے ہیں, ان کا خاندان کے ساتھ کھڑا ہو, یا انگلینڈ کے جو شاہی فیملی ہے وہ ساتھ کھڑی ہو تو پھر لگتا ہے کہ آج چلیں سمجھ آتی ہے. لیکن پاکستان میں تو شاہی فیملی کا کنسیپٹ نہیں ہے. تو یہ شاہی فیملی ہے نا بلال, یہ شاہی فیملی ہے پاکستان کی. نہیں, شاہی فیملی خود سے بن جانا الگ بات ہے, خود سے بنی ہوئی ہے نا عوام کے اوپر, خود ساختہ کوئی بھی شاہی فیملی نہیں ہے, چاہے وہ زدائی صاحب کا خاندان ہو, چاہے میاں صاحب کا ہو, چاہے خان صاحب کا ہو, چاہے مولانا صاحب کا, وہ عام عوام ان کو ووٹ دیتی ہے, عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں. لیکن آپ تو میرے خیال سے ان کے لائف اسٹائل کو میرے سے بہتر جانتے ہیں سیاستدانوں کے. لائف اسٹائل ان کا جو بھی ہو, لیکن اگر ہم ایک جمہوری معاشرے کی بات کریں, یا پھر اگر بادشاہ بننا بھی ہو تو بادشاہ کی پوری پیچھے وراثت چل رہی ہوتی ہے, پورا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ کون کیا کرتا تھا. اگر فرض کہ میں میڈیا میں آیا ہوں تو میں ایک اسٹوڈنٹ سے آیا, تو مجھے ساروں کا میرا پتہ ہوگا سب کو, کیا یہ کون ہے, کیا بول رہا ہے, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, کتنا بڑا رپورٹر ہے, کیا نہیں ہے. لیکن جب مجھے اٹھا کے مین سیٹ پہ بٹھا دیا جائے, میں کہوں کہ میں سب سے بڑا میڈیا کا پاورفل بندہ ہوں, تو لوگ ہنسیں گے اس بات پہ کہ یار تم کل کیا تھے اور تم کیا ڈائلاگ مار رہے ہو. تو سیم ہمارے سیاستدانوں کو بھی اپنی گفتگو میں اس طرح کا آنسر نہیں دینا چاہیے کہ جس سے لگے کہ یا کوئی شاہی فیملی کا کنسیپٹ دیا جا رہا ہے. ایک ہمارا جمہوری معاشرہ ہے, یا کوئی شاہی فیملی کا کنسیپٹ نہیں ہے, جہاں سب لوگ برابر ہیں, آئین پاکستان ہے, سب کو ایکول رائٹس دیے ہیں, کسی کے پاس کوئی ایکسٹرا اختیار نہیں ہے.